राजा नासिर अब्बास साहब को अपनी तरफ से, जमात की तरफ से, तमाम साथियों की तरफ से दिल किया था गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और वो तमाम लोग जिन्होंने वोट किया, मैं कम से कम उन्हें लाजमन मुबारकबाद दूँगा कि उन्होंने एक मरतबा फिर अपने वोट के ज़रिए एक मर्द हुर का इंतखाब करके ये साबित किया कि मजलिस इबादत मुस्लिमीन ज़िंदा लोगों की जमात है। अव्वलन तो मैं बड़ा मशकूर हूँ कि मेरे लिए टाइम का वो जो पाबंदी थी वो ख़त्म हुई, लेकिन मैं फिर भी ज़्यादा नहीं लूँगा, 2-3 गुजारिशात ही करूँगा। सबसे पहले तो स्टेज पर बराजमान मशर महमूद खान अचकज़ई साहिब, लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असम्बली मोहतरम उमर अयूब साहिब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहतरम सलमान अकरम राजा साहिब, मेरे वालिद के बहुत करीबी दोस्त और मेरे लिए अपने बुज़ुर्गों की जगह पर इंतहाई काबिल सद एहतराम साहिबजादा पीर नूरुल हक कादरी साहिब, शौकत बसरा साहिब, अखुनजादा हुसैन साहब, स्टेज पर पंडाल में मौजूद दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा ख्याल है दीगर मुकर्ररीन की आप बात सुने। मेरा और MWM का, SIC और MWM का जो साथ है वो दहाइयों पुराना है और आमा वक़्त आपके साथ ही होते हैं। मैं इक़्तिदा करूँगा इस बात से जो मेरे ईमान का हिस्सा है कि मेरा परवरदिगार, आप सबका परवरदिगार, उन तमाम हुक्मरानों को, उन तमाम ताकतवर लोगों को गारत करे और उनकी नस्लों को बर्बाद करे जो गज़ा की बर्बादी पर खामोश रहे। आज मैं जब पार्लियामेंट हाउस के सामने से आ रहा था तो मैंने एक मंज़र देखा। रियासत पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसके बनाने वालों का मौक़िफ़ इसराइल और फ़लस्तीन के हवाला से ब्लैक एंड वाइट क्लियर था, किसी ग्रे एरिया में नहीं था। और आज जब फ़लस्तीनी हम पाकिस्तान की तरफ देख रहे थे तो वहाँ पर इज्तमाई तदफीन शुहदा की, हज़ारों यतीम बच्चे, हज़ारों बेवा ख़वातीन, बुज़ुर्ग जो फ़िक्र हुसैन पर चलते हुए अक्सा की आज़ादी के लिए कुर्बान हो गए, आज रियासत पाकिस्तान ने अपना फ़र्ज़ भी पूरा कर दिया कि डी चौक में फ़लस्तीन के झंडे लहरा दिए। हमें तो नहीं पता था कि पाकिस्तान सिर्फ ये करेगा। मुझे स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐवान में तो बात पूरी नहीं करने दी, मैं आज यहाँ पर कर देता हूँ कि हम तो छोटे छोटे बच्चे थे जब हमें पता चलता था कि हमारा मिसाइल, इसकी रेंज तल अबीब है, हमारे जहाज़ कितनी देर में तल अबीब पहुँच सकते हैं। इसराइल खौफज़दा सिर्फ पाकिस्तान से है। तो आज मेरा सवाल ये है कि उन मिसाइल्स की बैटरीज एक्सपायर हो गई हैं या उनके लॉन्चिंग पैड्स ख़राब हो गए हैं। और मैं एक बात अर्ज़ करूँ, मैं इस बिल्कुल क्लियर हूँ कि ये इम्तिहान अहले फ़लस्तीन का नहीं था और नहीं है। वो तो 1400 साल से कुर्बानी देते चले आ रहे हैं
یہ موقع اللہ رب العزت نے آج کے عالم اسلام کو پرووائڈ کیا تھا کہ وہ اپنی قبروں کو منور کر سکیں اور اپنی نجات کا کو وسیلہ کر سکیں، لیکن ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے عالم اسلام کے تمام جرنیلوں نے، انہوں نے دنیا کی عیاشیوں اور تماش بینی کو اپنے اگلے جہاں سے فوقیت دی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، لیکن شاید کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم خاموش ہو جائیں گے، ہم کمپرومائزڈ ہو جائیں گے، ہم کفار کے ساتھ، اغیار کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیں گے تو فلسطین ختم ہو جائے گا۔ یہ خواہش، یہ حسرت، یہ گماں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کا ہوا، لیکن فلسطین کا حریت پسند آج بھی زندہ ہے اور جدوجہد۔ اب آئیں ریاست پاکستان کی طرف، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی طرف۔ ہم سے سب سے پہلے سوال یہ ہوتا تھا، اور آج بھی بعض اوقات ہوتا ہے، میرے سے اور راجہ ناصر عباس صاحب سے بالخصوص، کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ کیوں دیا؟ ہم نے عمران خان کا ساتھ اس وجہ سے دیا تھا کہ اس نے پاکستان میں صوبائی عصبیت، لسانیت، مسلکی تفریق، زبان کے امتیاز سے بالا تر ہو کر برابری کی بنیاد پر پاکستان کی بات کی تھی۔ یہ وہ بنیادی وجہ تھی، اور آج ہمارا سر فخر سے بلند اس وجہ سے ہے کہ جس شخص کا ساتھ ہم نے دیا، ہم دے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم دیتے رہیں گے، نہ تو اس شخص کے پلیٹلیٹس کم ہوئے، نہ اس نے ڈیل کی بھیک مانگی، نہ اس نے طاقتوروں کے آگے سر جھکایا، نہ اس نے پاور پولیٹکس کی، بلکہ ایک نظریے کے اوپر ایک مرد حر اور مرد جری کی طرح کھڑا ہو گیا، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں۔ سیاست کے اندر نظریات کی بنیاد پر کھڑا ہو جانا کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ ہم یہاں اسٹیج پر مختلف الفکر اشخاص موجود ہیں، میں بڑی مرتبہ ایڈمائر کرتا ہوں، میرا یہ بھائی بیٹھا ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر، آپ ان کی گفتگو سنیں، اس گفتگو سے پاکستانیت آپ کو نظر آئے گی، پارٹیزم سے بالا تر ہو کے، ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کے۔ اور میں ایک اور بات حجت کے طور پر عرض کر دوں تمام حجت کے لیے، کہ میں یہ تمام باتیں مکمل تحقیق کے ساتھ کر رہا ہوں، میں نے یہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ نہیں کیا، تحقیق کے ساتھ کر رہا ہوں۔ بالکل جو کوئی دہشت گرد ہے ہم اس کے مخالف ہیں اور ہم افواج پاکستان کے ساتھ ہیں، لیکن جناب آپ نے یہ جو فگر دیا 1500 والا، میرے لیے یہ پریشان کن اس لیے ہے کہ دنیا کی واحد ایٹمی پاور، اسلامی ایٹمی پاور، دنیا کی سب سے بڑی سی فوج، موسٹ سوفسٹیکیٹڈ ویپن، دنیا کی نمبر 1 سیکرٹ ایجنسی، قربانی دینے والا جوان، 78 سال میں یہ 1500 بندہ اگر بندہ نہیں پکڑا گیا تو پھر تو بڑا کویسچن ریز ہو گیا کمپیٹنس کے اوپر کہ آپ 1500 بندے سے بھی اس ملک کو نجات نہیں دلوا سکے ابھی تک۔ کیوں زندہ ہے وہ دہشت گرد؟ یہ ہمارا سوال ہے آپ سے، وہ کیوں زندہ ہے؟ کیا وہ کسی کی ایما پر زندہ ہے؟ کیا وہ کسی کنسپیریسی کی وجہ سے زندہ ہے؟ میں بہت کلیئر ہوں، ٹی ٹی پی ہو، کوئی بینڈ ملیٹنٹ آؤٹ لیٹ ہو،
ویسے جن کے سربراہان نارملی آپ کی میٹنگز میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کا پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں، یہ بھی میں عرض کر دوں، وہ ہو افواج پاکستان سے لڑنے والے دہشت گرد ہوں، میں انہیں دہشت گرد سمجھتا ہوں، میں انہیں فتنہ سمجھتا ہوں، میں ان کا زندہ رہنا پاکستان کے لیے خطرہ سمجھتا ہوں، میں بہت کلیئر ہوں اس معاملے کے اوپر. لیکن جناب کچھ سوال ہمارے بھی ہیں. ہم ابھی بلوچستان صاحب نے عرض کیا، مشر محمود خانہ چکزئی صاحب کا جلسہ تھا پشین میں، اس سے پہلے مستونگ میں ایک دھرنا تھا، میں، راجہ صاحب، سردار لطیف کھوسہ صاحب. اچھا ہم تو وہاں پہ چونکہ جاتے رہتے ہیں، مستونگ کے ایریے کی سگنیفیکنس بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے. ہم پھر وہاں پر گئے. میرا سوال یہ ہے کہ شام 5 بجے سے لے کر صبح 5 بجے تک پبلک ٹرانسپورٹ کوئٹہ سے باہر کسی شاہراہ پر نہیں جا سکتی. یہ ہم نے نہیں کہا، آپ کی بلوچستان کی گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. جب گورنمنٹ اس قسم کا نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت تسلیم کر رہی ہے کہ ان علاقوں پر اس کی رٹ نہیں رہی، وہ وہاں پر سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے. آپ نے ان لوگوں کی آج ان کے دل چھلنی ہے. پھر یہاں پر ماشاءاللہ آج کی صاحب اقتدار حکومت. اچھا یہ اس قسم کے شگوفے بھی صرف ہمارے ملک میں یا اس کانٹیننٹ میں ہوتے ہیں کہ جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگانے والا بندہ وہ تھا جس کا بیک گراؤنڈ خود سارا کشمیری ہے. He has nothing to do with پنجاب، اس کا پنجاب سے کوئی تعلق نہیں. ہم نے وہاں پر کھڑے ہو کر اگر معافی مانگی اپنے بلوچ بھائیوں سے، اپنے پشتون بھائیوں سے، اپنے سندھی بھائیوں سے، تو آپ نے یہاں پر پروپوگنڈا سٹارٹ کر دیا کہ جی یہ ان کے ایجنٹ ہیں، یہ ان کے پٹھو ہیں. تو بالکل جناب، ہم بلوچوں کے بھی پٹھو اور ایجنٹ ہیں، ہم پشتونوں کے بھی پٹھو ایجنٹ ہیں، ہم سندھیوں کے بھی پٹھو ایجنٹ ہیں، ہم کشمیریوں کے بھی پٹھو ایجنٹ ہیں، ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کے بھی پٹھو ایجنٹ ہیں، ہم پنجابیوں کے بھی پٹھو ایجنٹ ہیں، کیونکہ ملک ہمارا ہے. اگر ایک بھائی کسی وجہ سے آپ سے ناراض ہے، آپ میرٹ آف دا کیس نہیں جاتے اس وقت جب پنچایتی نظام میں اصل مسئلہ بھی یہ ہے نا کہ آپ آج تک کسی پنچایتی نظام میں بیٹھے نہیں، آپ کسی خاندانی نظام کا حصہ نہیں رہے. بعض اوقات اگر آپ کی بات سچی نہ بھی ہو فریق مخالف کی، پھر بھی اگلے کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے اگر معافی مانگنے سے وہ محبت بحال ہو سکتی ہے تو ہم 1000 مرتبہ وہ معافی مانگیں گے. اور رہ گئی بات جاگ پنجابی جاگ کی، تو بھائی جان ہمارے حال پہ رحم کریں اور میری زبان پہ میرے پہ رحم کریں. مجھے پتہ ہے کہ گوروں کے کتے نہلا کے خلتیں لینے والے آج ہمیں جاگ پنجابی جاگ بتا رہے ہیں. ہم وہ نہیں ہیں جن کو جاگیریں وہاں سے ملی. ہمارے اجداد کا کریکٹر 1857 کی جنگ آزادی سے سامنے ہے. ہم تمام لوگ، کوئی جاگ پنجابی جاگ نہیں ہے، جاگ پاکستان جاگ ہے. ہم ایسی صوبائی عصبیت کے اوپر نہیں کھڑے ہوتے. ظلم جہاں پر ہوگا، اگر آپ حسینی فکر کے فالوور ہیں اور دل سے ہیں تو علاقہ، زبان، نسل، رنگ چھوڑ کے بغیر دیکھے بغیر آپ کا حق کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوں گے. اور حق یہ ہے کہ ظلم ہوا ہے. آج کے پی کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. اچھا مجھے اس چیز کی بھی سمجھ نہیں آئی، ابھی کچھ داعش کا نام آنا شروع ہو گیا، کچھ تھریٹس آنے شروع ہو گئے، پھر کالعدم جماعتوں کے آنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ یہ ساری پاکستان میں ہی کیوں بندے مارنے اور دھماکے کرنے کے لیے آتی ہیں؟ اور بھی کچھ 40 ملک ہیں اس ریجن میں، وہاں کیوں نہیں چلے جاتے یہ سارے؟ اس لیے کہ ہم انٹرنیشنل کنسپیریسیز کا حصہ بنتے ہیں. اب وقت نہیں ہے اس ملک کے ساتھ. اور سب سے آخر میں ایک بات لازمی عرض کر دوں،
جس جرنیل کی، اچھا کچھ ساتھی سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نے پہلے جرنیلوں کی بات کرتے عالم اسلام کہا تھا، تو میں کور اپ دے رہا ہوں، میں پاکستانی جرنیلوں کی بات کر رہا ہوں، میں کلیریفائی کر دوں۔ جس جج کی، جس جرنل کی، جس بیوروکریٹ کی اور جس سیاستدان کی جائیداد پاکستان میں نہیں ہے، اسے پاکستان ہونے کا بھاشن دینے کا ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ آپ پہلے اپنی جائیدادیں پاکستان میں لے کر آئیں، پھر ہم سوچیں گے کہ آپ کا کیا بھائی جان، ادھر تو حالات خراب ہوئے، تو ایک جہاز تیار ہونا تو سان لبنا کو نہیں، سانو مرنا تو ہم نے ہے۔ پاکستانی تو یہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ دیکھیں، وہ لیڈر آف دا اپوزیشن بیٹھا ہے، 100+ FIRs۔ وہ شخص جو کھڑا ہو کے پارلیمنٹ میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بات کرتا ہے، وہ دہشت گرد ہے، اور جو دہشت گردوں کو پولیس اسکواڈ پرائیویٹ کرتا ہے وہ پاکستانی ہے۔ یہ عجب ڈیفینیشن ہے آج کے دور میں، یہ تمام لوگ دہشت گرد ہیں۔ میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، مارا گیا ہے، میں بھی دہشت گرد ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں دہشت گرد ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں باغی بھی ہوں، میں غدار بھی ہوں۔ یہ سب باغی ہیں، یہ سب غدار ہیں۔ یہی بدقسمتی ہے اس ملک کی آج تک کہ جس نے بھی پاکستان کی بات کی، جس نے بھی پاکستان کی بقا کی بات کی، جس نے بھی پاکستان کے استحکام کی بات کی، یا وہ غدار ٹھہرا دیا گیا، یا وہ باغی ٹھہرا دیا گیا، یا وہ مار دیا گیا۔ لیکن ایک بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، آپ کا خون حلالی ہو تو آپ کے مارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا اگلا نسل، آپ کا اگلا حلالی خون اس تحریک کو آگے لے کے چلتا ہے۔ آپ کر گزریں جو آپ نے کرنا ہے۔ آپ تو ٹھیکہ، آپ نے اس ملک کو ایسے چلا رہے ہیں جیسے ٹھیکے پہ حاصل کیا گیا ملک ہے۔ ہم اس ملک کے ساتھ وہ نہیں ہونے دیں گے جن کی نسلیں مائیگریشن میں اس ملک کے اوپر قربان ہو گئی۔ ہم آپ کے راستے میں دیوار بن کے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور میں عمران خان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں اور راجہ صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، عمر ایوب بھائی، ہم جب بھی ملے ہیں اس بندے کے جذبے جوان ہیں۔ اور لاسٹ ٹائم جو ہماری مذاکرات میں بات چیت ہوئی تھی، عمر بھائی آپ بھی گواہ ہیں اس چیز کے، خان صاحب نے کہا کہ باہر جا کے یہ پیغام دینا ہے کہ میں پاکستانی قوم کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، مجھے پھانسی کے پھندے پر چڑھانا ہے چڑھا دو، سزائے موت دینی ہے دے دو، میں اپنے لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑتا رہوں گا۔ ایسے شخص کا ساتھ دینا، ایسے لیڈر کا ساتھ دینا، ہمیں اس پر فخر بھی ہے، اور اس کی یہ قربانی ہم پر قرض بھی ہے، اور انشاءاللہ یہ قرض اتاریں گے۔ آغا جی ایک مرتبہ